माहनामा इंजार जनवरी 2026। मुदीर अबू याह्या। नया साल बेमकसद लोगों के लिए महज तारीख की तब्दीली और बामकसद लोगों के लिए जिंदगी की तब्दीली बन जाता है। पौधों की फरियाद। दरख्त ज़मीन का जेवर है। ये ज़मीन अगर एक दुल्हन है तो दरख्त इसका सिंगार है। ये दरख्त ज़मीन को रंग, खुशबू, जायका और सबसे बढ़कर ज़िंदगी देते हैं। ये तमाम मखलूक़ात को बिल वास्ता या बिला वास्ता खुराक की फराहमी का ज़रिया हैं। ये इनका हुस्न कमाल ही है कि आलम के परवरदिगार ने जब इंसानों के लिए फिरदौस बरी की कोई ज़मीनी ताबीर ढूंढी तो वो जन्नत यानी बाग के सिवा कुछ न थी। इससे बढ़कर दरख्तों को क्या खराज तहसीन पेश किया जा सकता है। ये पौधे और दरख्त अपने वजूद के लिए जिस चीज़ के सबसे बढ़कर मोहताज हैं वो सूरज की रोशनी है। इस रोशनी को हासिल करने के लिए हर दरख्त में पत्ते होते हैं जो आम तौर पर आसमान की तरफ रुख किए फैले होते हैं। एक साइंसदान इसको फोटोसिंथेसिस के उन्वान से बयान करेगा, मगर एक मोमिन के लिए दरख्त और पौधे के पत्ते फैली हुई झोली और उठे हुए हाथों की तमसील होते हैं। एक साइंसदान के लिए ये सूरज से ग़िज़ा हासिल करने का अमल है, मगर एक मोमिन के लिए ये मंजर आसमान वाले से फरियाद करने का अमल है, क्योंकि मोमिन जानता है कि पत्ते सूरज से नहीं खुदा से पाते हैं। ये मंजर देखकर एक मोमिन अपने पूरे वजूद को खुदा के सामने सरापा फरियाद बना देता है। वो अपने हाथों को उठाता, झोली को फैलाता और अपनी हस्ती को खुदा के हुजूर डाल देता है। वो फरियाद करता है कि सूरज से पौधों और पौधों से ज़मीन को ज़िंदगी देने वाले मेरे वजूद को ईमान की हरारत और ज़िंदगी अता कर। इस ईमान से मेरे वजूद पर आमाले सोहले के फूल और फल खिला दे। इस नूर ईमान को वो रोशनी बना जो रोज़े क़यामत मुझे फिरदौस और अदन के बागों की अबदी ज़िंदगी तक पहुंचा दे। तू सरापा करम और सर तसर रहमत है। जिस शख्स को खुदा से इस तरह मांगना आ गया वो दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ पा गया। बेदी महल कलर सईदा ज़िला रावलपिंडी की एक तहसील है। तकसीम से कबल ये सिखों की बड़ी तादाद की आमाजगाह था। तकसीम के मौके पर होने वाले फसादात के बाद कमोबेश तमाम सिख ये इलाका छोड़कर चले गए। अलबत्ता बेदी महल के नाम से एक यादगार अभी भी मौजूद है। ये महल बाबा गुरु नानक की औलाद के एक शख्स खेम सिंह बेदी ने 1860 में तामीर कराया। खेम सिंह ने जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की मदद की। जंग के बाद वफादारी के सिले में अंग्रेज़ों ने खेम सिंह को एक बड़े इलाके की जागीरदारी के अलावा इलाके के मजिस्ट्रेट होने का एजाज़ भी दिया। इसके अलावा माली मदद अलग से थी। इसी रकम से खेम सिंह ने वो हवेली बनाई जिसकी खस्ता हाल इमारत आज भी उसकी अजमत, मकीनों की शानो शौकत और असरो रसूख को बयान करती है। खेम सिंह का इंतकाल 1905 में हुआ, जिसके बाद यह हवेली उसके बेटे गुरुबख्श सिंह बेदी के हिस्से में आई। जबकि तकसीम के बाद हवेली के मकीन सारा सामान तायुश छोड़कर हिजरत पर मजबूर हो गए और हवेली बेशकीमत साजो सामान समेत मकामी मुसलमानों के कब्जे में आ गई। बादशाह इस इमारत में एक स्कूल बना दिया गया, मगर इमारत की देखभाल न होने की बिना पर इमारत मखदूश हो गई और अब एक आलीशान महल की खस्ता हाल यादगार के तौर पर बाकी रह गई है। बेदी महल की खस्ता हाल इमारत आज एक याद दहानी बनकर मौजूद है। वो याद दहानी ये है कि इंसान किसी की वफादारी का बड़े से बड़ा इनाम भी दे दे तो मौत इसे आकर छीन लेती है। फिर वक्त की गर्द हर इनाम को खंडर में बदल देती है, मगर खुदा रोज़े क़यामत अपने बंदों को जो इनाम देगा वो ना मौत छीन सकेगी ना वक्त की गर्द उसको खंडर में बदल सकेगी। ये वादा खुदा की जन्नत में पूरा होगा जिसका मिलना यकीनी है। अब जिसको वफा करनी है वो खुदा से वफा करे। जिम का सबक। आजकल लोगों में सेहत का शऊर बहुत आम हो गया है। लोगों को अब ये मालूम हो गया है कि सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ पार्क में जाकर वॉक करना काफ़ी नहीं, बल्कि मसल बिल्डिंग यानी उज़लात की मजबूती बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए लोग बाकायदा तौर पर जिम जाते हैं और वहाँ जमकर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कोई भी हो बग़ैर मशक्क़त के नहीं होती, लेकिन मसल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा पुरमशक्क़त वर्जिश है जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्म के तमाम उज़लात पर ज़बरदस्त लेकिन काबिल बर्दाश्त जोर डाला जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि उज़लात मजबूत से मजबूत तर होते चले जाते हैं। शुरू में 4 किलो वज़न उठाने वाले बतदरीज 20 किलो का वज़न बआसानी उठाने लगते हैं।
یہ ان کے عضلات کی قوت اور مضبوطی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں انسان گھبراتا نہیں، تکلیف کو حوصلے سے برداشت کرتا ہے، صحت کی بہتری کے لیے پسینے، تکان اور مشقت کو جھیلتا ہے، وقت اور پیسہ لگا کر طاقت اور تندرستی حاصل کرتا ہے۔ کم و بیش یہی معاملہ زندگی کے ناموافق حالات کا ہوتا ہے۔ ان کا ایک اہم مقصد اخلاقی مسل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ پیش آنے والے مصائب پر انسان اگر چڑھنے، گھبرانے، مایوس ہو جانے اور غم و غصے کا شکار ہونے کے بجائے حوصلے سے کام لے، تسلیم و رضا کا دامن نہ چھوڑے، اچھے وقت کا انتظار کرے، آخرت میں اجر کا امیدوار رہے اور بے عمل ہونے کے بجائے اپنے موقف کے مطابق عمل کرتا رہے، تو ایسے انسان کے اخلاقی مسل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی کی ہر جنگ میں حوصلے سے اترتا ہے اور حکمت سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ایسے شخص کے اخلاقی مسل مضبوط اور سیرت و کردار غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ نجات اور سچائی۔ زمانے قدیم سے قوموں میں نجات کے 3 تصورات عام رہے ہیں۔ ایک خود ساختہ بنیادوں پر خود کو نیک سمجھنا اور مطلوب اعمال کو چھوڑ کر غیر مطلوب کو دین بنانا۔ دوسرا گروہی نجات، یعنی کسی ایک امت یا گروہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر اور پیدائشی معتقدات کو ماننے کی بنیاد پر نجات کا تصور۔ اور تیسرا شفاعت کا تصور، یعنی ہم تو کسی خاص ہستی کے نام لیوا ہیں اور اس نے روز قیامت ہمیں بچا ہی لینا ہے۔ رسولوں کی امتیں اپنے دور زوال میں ایمان و عمل میں جتنا پیچھے ہوتی ہیں، ان 3 بنیادوں پر اپنی نجات کا تصور ان میں اتنا ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہ تینوں تصورات یہود و نصارہ میں عام تھے۔ ان تصورات کی تردید قرآن مجید کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں اس بات کو بہت نمایاں کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے ہاں صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالح کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ تاہم ایک مقام ایسا ہے جہاں قرآن مجید نے نجات کے ضمن میں صدق یا سچائی کا لفظ استعمال کر کے کچھ اہم حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مقام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ آیت کا سیاق و سباق اور بات کا موقع محل یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ رسولوں کی امتوں سے جواب دہی کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کی امت کا معاملہ پیش ہوا تو حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شریک کر کے وہ جس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے اس کا معاملہ زیر بحث آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف اعلان برات کر دیا کہ ان کی دعوت میں کسی طور پر ایسی کسی بات کا ذکر نہیں تھا، بلکہ واضح کیا کہ وہ تو توحید خالص پر مبنی تھی۔ البتہ ایک رسول ہونے کی بنا پر اپنی امت سے جو شفقت تھی اس کے پیش نظر بہت سلیقے سے انہوں نے بارگاہ عزتی میں ان الفاظ میں سفارش کر دی کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نجات کے پہلو سے کام آنے والے اصل وصف کو اجمالی طور پر ایسے بیان کیا۔ اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ آیت 119۔ اس آیت میں ان سارے تصورات کی نفی کر دی گئی ہے جو ایمان اور اعمال صالح کو چھوڑ کر لوگ اپنی نجات کے ضمن میں خود بنا لیتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی خود اللہ تعالیٰ سے قوم کی بخشش کی درخواست کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس درخواست پر کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔ یوں معلوم ہو گیا کہ اگر بندہ ٹھیک جگہ پر نہیں تو اتنے بڑے نبی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ دوسری نفی گروہی دینداری کی ہوتی ہے۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ مسیحیت سے وابستہ ہونا روز قیامت لوگوں کے کچھ کام نہیں آیا۔ تیسرا یہ کہ مسیحیوں نے اصل دین کو چھوڑ کر اپنا ایک خود ساختہ دین بنا لیا تھا، مگر یہ دینداری بھی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ جس چیز کو آیت میں آخرت کے پہلو سے منفعت بخش قرار دیا گیا وہ صدق یا سچائی ہے۔ آیت میں سچوں کی سچائی کے جو الفاظ آئے ہیں وہ چند حقیقتیں اپنے اندر رکھتے ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ جس نقطۂ نظر کو انسان نے اختیار کیا ہے وہ کسی گروہی وابستگی یا آبائی عقیدے کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس شخص کے لیے اس کا نقطۂ نظر ایک سچ ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ جن بنیادوں پر انسان کسی چیز کو سچ سمجھتا ہے ان بنیادوں پر وہ اس نقطۂ نظر کو پرکھ چکا ہو، یعنی یہ چیز اس کے غور و فکر اور تحقیق و تلاش کا موضوع بننے کے بعد اس کی زندگی کا حصہ بنی ہو۔
نہ کہ کسی سنی سنائی بات یا ماحول اور وراثت کا اثر ہو۔ صدقہم یا ان کا سچ کے الفاظ سے یہ چیز بالکل واضح ہے۔ دوسری یہ کہ وہ انسان اپنی ذات میں ایک صادق یا سچا انسان ہو۔ صادق وہ انسان ہوتا ہے سچ جس کے کردار کا حصہ اور اس کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہو۔ وہ شخص کسی جھوٹی بات پر راضی ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ اپنے دل، زبان اور افعال کو ہر جھوٹ سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس کا دل سچائی کا ایسا طلبگار ہو کہ وہ اسی چیز کو اپنا قول اور فعل بناتا رہا ہو جو سچ پر مبنی ہو۔ ایسا شخص کبھی غلطی سے بھی کسی غلط چیز سے وابستہ ہو جائے تو جیسے ہی سچائی واضح ہو کر اس کے سامنے آتی ہے تو وہ شخص اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ وہ چونکہ اپنے دل میں سچائی کا طلبگار ہے، اس لیے جھوٹی بات سے وابستہ رہنا وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی تعصب، خواہش، مفاد یا انانیت اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان صفات کے ساتھ اول تو کوئی شخص باطل پر رہ نہیں سکتا، اور رہ بھی جائے تو ایسا انسانی عجز کی بنا پر ہوتا ہے، اور اس پر امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر کے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہی وہ اصول ہے جس کی روشنی میں مسلم و غیر مسلم ہر شخص کا احتساب کیا جائے گا، اور رعایت اگر ملے گی تو کردار کی اسی خوبی کی بنیاد پر ملے گی کہ سچائی کی تلاش اور اس پر زندگی گزارنا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہو۔ یہ نہیں ہوا اور کسی غلط نظریے یا عقیدے کو بلا تحقیق اور تعصب کے تحت سچ سمجھ کر اختیار کر لیا گیا تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم۔ پچھلے دنوں ایک اعتراض سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار دو عالم کے الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ معترضین کا کہنا یہ تھا کہ آخرت میں تو اللہ ہی بادشاہ اور سارے اختیار کے مالک ہوں گے، اس لیے کسی اور کے لیے یہ تعبیر درست نہیں۔ یہ تنقید درست نہیں ہے۔ سرکار کا لفظ اردو زبان میں جب کسی فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب سردار، حاکم، مالک اور آقا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم کی تعبیر کو جب کوئی صاحب علم اختیار کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ روایت ہوتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی میں روز قیامت اولاد آدم کا سردار یا آقا ہوں گا۔ مسلم رقم 2278۔ البتہ سرکار دو عالم کی تعبیر یہ سمجھ کر اختیار کرنا کہ قیامت کے دن ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایک باطل اور بے اصل نظریہ ہے۔ قرآن و حدیث کا ہر عالم اس بات سے واقف ہے کہ یہ پورا ذخیرہ ایسی کسی بات سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہونا ایک فطری چیز ہے۔ آپ کے لیے آقا، سردار اور سرکار جیسی تعبیرات کا اختیار کرنا دنیا یا آخرت کسی پہلو سے بھی غلط نہیں ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس طرح کی تعبیرات جب اختیار کی جاتی ہیں تو ان میں کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ سے موازنہ اور تقابل پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر کو جب صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یعنی اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کا سچا کون ہے، اس جیسی آیات پیش نہیں کی جا سکتی۔ کہنے والا صدیق اکبر کہہ کر کبھی ان کا تقابل اللہ تعالیٰ سے نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ اس پر اس پہلو سے کوئی اعتراض ہی بنتا ہے۔ جہاں تک اللہ کے بادشاہ اور صاحب اختیار ہونے کا تعلق ہے تو قرآن مجید اس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فرق نہیں کرتا۔ وہ آج بھی اللہ ہی کو مالک الناس کہتا ہے، اور روز قیامت بھی وہی ملیک و مقتدر صاحب اقتدار بادشاہ ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود قرآن میں دوسرے انسانوں کے لیے بھی بادشاہ یا اسی معنی کے دیگر الفاظ بولے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید ناطق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے ربی، میرے آقا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی محض غلط مبحث ہے کہ دنیا میں تو اس طرح کی تعبیرات استعمال ہو سکتی ہیں اور آخرت میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اپنے نقطۂ نظر کے حق میں ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی لقب دیا جا سکتا ہے اور آخرت میں نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا نہ اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہوگا۔ اس کی بادشاہی میں نہ دنیا میں کوئی شریک ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہوگا۔ اس کی ذات، صفات اور اختیار میں نہ دنیا میں کوئی شریک ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں دو انتہا پسندانہ رویے موجود ہیں۔
ایک وہ جس کے مطابق ایک شخص دنیا میں جو چاہے نافرمانی کرتا رہے، لیکن چونکہ پیدا مسلمانوں کے ہاں ہو گیا ہے، اس لیے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے محض امتی ہونے کی بنیاد پر بخشوا دیں گے۔ دوسرا یہ رویہ جسے اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا اور سردار جیسی کوئی باعزت تعبیر اختیار کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے ہی غلط ہیں۔ صحیح طریقہ انتہا پسندی سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنے میں ہے۔ سوال و جواب۔ نئے سال کے آغاز پر خدا کے ساتھ تعلق کی تجدید۔ سوال: السلام علیکم، نئے سال کے آغاز پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کیسے کی جائے؟ کامران علی۔ جواب: وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تجدید تو ہم ہر نماز کے موقع پر کرتے ہیں۔ یہ عبادت فرض ہی اس لیے کی گئی ہے کہ خود کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ میرا خدا سے تعلق بندگی کا ہے، مجھے اس کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا ہے۔ وہی ہے جو ہر لمحے مجھے اور تمام عالم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنی رحمت کی بنا پر کرتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کی بنیاد پر یہ کرے گا۔ لیکن چونکہ انسان اس دنیا میں بندگی کے امتحان میں ہے، جہاں اسے خدا کی ہدایت کے مطابق حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے نماز میں انسان خدا سے یہ عزم کرتا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ عبادت و استعانت کا تعلق رکھے گا اور نتیجے کے طور پر دنیا و آخرت میں اس کا انعام پائے گا۔ نماز کی یہ یاد دہانی باقی رہے تو ہر نماز خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید ہے۔ تاہم اہم مواقع پر انسان چونکہ حساس ہو جاتا ہے اور نئے سال کا آغاز ایسا ہی ایک موقع ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر کچھ خصوصی اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اہتمام یہ ہے کہ انسان نماز کے اس پیغام کو اپنے شعور کا حصہ بنانے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش کرے کہ آئندہ زیادہ سے زیادہ نمازیں اسی احساس کے تحت پڑھے گا۔ پھر یہ بھی عزم کرے کہ نماز کو ترجمے سے یاد کرے گا تاکہ جو کچھ پڑھے وہ سمجھ میں آئے۔ جتنا قرآن یاد ہے اس کا بھی ترجمہ یاد کرے۔ اس حوالے سے اگر ہمارا وہ کورس کر لیا جائے جس میں نماز پر گفتگو کی گئی ہے تو یہ بھی بہت مفید ہوگا۔ مختصر یہ کہ نئے سال کے آغاز پر نماز کے ذریعے سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنے کی عادت زندگی کے ایک نئے آغاز کا بہترین ذریعہ اور یہ موقع ایک بہترین موقع ہے۔ والسلام، بندہ عاجز ابو یحییٰ۔ سفر میں نماز اور وضو۔ سوال: السلام علیکم، سفر میں پانی کی موجودگی کے باوجود تیمم کی رخصت ہے، اس حوالے سے کیا دلائل ہیں؟ جواب: وعلیکم السلام۔ قرآن مجید میں طہارت سے متعلق احکام 2 جگہ آئے ہیں۔ یہ مقامات درج ذیل ہیں: ایمان والو، تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء آیت 43۔ ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ سورہ مائدہ آیت 6۔ ان دونوں آیات میں خط کشیدہ مقامات پر ایک رعایت تو یہ دی جا رہی ہے کہ تیمم کی رعایت غسل اور وضو دونوں کے لیے ہے۔ آیت میں عورتوں سے مباشرت اور رفع حاجت کا ذکر ہے، اور ان میں سے پہلی چیز غسل اور دوسری وضو کو لازم کرتی ہے۔ پھر 3 مواقع بیان کیے گئے ہیں جن میں یہ رعایت دی گئی ہے: پہلا مرض، دوسرا سفر، اور تیسرا پانی کا نہ ملنا۔ وضو اور غسل دونوں پانی سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ تیمم کی رعایت پانی کی کمیابی یا عدم دستیابی کی شکل میں دی گئی ہے، جبکہ دونوں آیات واضح ہیں کہ پانی کی عدم دستیابی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرض اور سفر کا ذکر کیا ہے۔
سورہ مائدہ کے آخر میں وہ علت بھی بتا دی گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ رعایت دی گئی ہے، یعنی تنگی سے بچانا یا رفع حرج۔ وضو اور غسل جس طرح مرض کی شکل میں باعث مشقت ہوتا ہے، اسی طرح یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ دونوں شکلوں میں ممکن ہے کہ پانی سامنے ہو۔ مثال کے طور پر ایک مریض کے لیے ممکن ہے کہ گھر میں پانی کی فراوانی ہو، مگر پانی کا استعمال اس کے لیے باعث مشقت ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر شمالی علاقہ جات میں سفر کرنے والے ایک شخص کے سامنے پانی کی جھیل ہو، مگر اس کا پانی اس طرح برفیلا ہو کہ اس کا استعمال باعث آزار ہو سکتا ہے۔ ہر شکل میں اس بات کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو اس صورتحال سے گزر رہا ہے کہ اس موقع پر وضو یا غسل اس کے لیے باعث مشقت ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک شخص کسی ہوٹل میں اطمینان سے بیٹھا ہے، پھر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر اسے وضو یا غسل کرنا چاہیے اور رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر کوئی تنگی نہیں پیش آ رہی، کیونکہ کم و بیش اب ہر ہوٹل میں ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن کسی صورتحال میں یہ باعث مشقت ہو تو ہمارے نزدیک اس رعایت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ قرآن مجید نے ایک دوسرے موقع پر نماز کے لیے یہ رعایت دی ہے کہ پیدل یا سواری پر بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 239۔ یہ ظاہر ہے کہ سفر ہی کا موقع ہے، اور اس موقع پر اگر نماز اس طرح پڑھی جا رہی ہے تو غسل اور وضو کا موقع کیا بچے گا؟ ظاہر ہے کہ یہاں بھی تیمم ہی کیا جائے گا۔ اسی طرح قصر نماز کا حکم اس طرح بیان ہوا ہے، تم لوگ سفر پر نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سورہ نساء آیت 101۔ یہ بھی وہ موقع ہے جس میں نمازوں میں رعایت دی جا رہی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ غسل یا وضو میں یہ رعایت بدرجہ اولا موجود ہونی چاہیے۔ جو بات عقل کہتی ہے اسے قرآن نے اوپر سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں کھول دیا ہے کہ سفر اپنی ذات میں رعایت کی ایک وجہ ہے۔ خیال رہے کہ نماز سے متعلق اوپر کی دونوں آیات میں خوف، اندیشے اور خطرے کے الفاظ ہیں، تاہم حضور نے اس رعایت کو یہیں تک نہیں رکھا ہے، بلکہ عام سفروں پر اس کا اطلاق کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں آیت 103 میں جب اس رعایت کو واپس لیا تو وہاں جب تم اطمینان میں ہو جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، گویا اصل علت پریشانی، افراتفری وغیرہ ہے۔ یہ خطرات کے بغیر عام سفر میں بھی لاحق ہو سکتی ہے، چنانچہ حضور نے اس علت کا اطلاق عام سفر پر بھی کیا ہے۔ آپ کی اس تعمیم اور بغیر کسی خطرے کے اس طرح قصر کر لینے پر سیدنا عمر کو تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے، سو اللہ کی اس عنایت کو قبول کرو۔ مسلم رقم 1573 1574۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سفر اپنی ذات میں ایک باعث مشقت شے ہے، اسی لیے اس میں وضو اور نماز دونوں میں رعایت دی گئی ہے۔ البتہ رعایت سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں وہ علتیں موجود ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، یعنی وضو اور غسل میں تنگی اور مشقت کا ہونا اور قصر میں پریشانی کی کیفیت کا ہونا۔ آخر میں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے، یہ وہ چیز ہے جس پر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز رعایت کے ساتھ پڑھیں یا بغیر رعایت کے، ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز میں خدا یاد آئے اور اس کی عظمت اور نعمت کا احساس بندے پر طاری رہے۔ والسلام، بندہ عاجز ابو یحییٰ۔